बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है और इसको समझें कि ये पाकिस्तान के अंदर लोगों की मुसलमानों की तीसरी ईद है और अक़लियतों की भी शायद दूसरी ईद तो होनी चाहिए, क्रिसमस के बाद या होली के बाद या इस तरह के त्योहारों के बाद। बहरहाल पाकिस्तान के मुसलमानों की ये तीसरी ईद के तौर पे ये मनाई जा रही है। लोग आज बहुत खुश हैं और पूरी सड़कें लाहौर की अभी से दिन अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं है कि आपको जोश व खरोश हर जगह नज़र आएगा। और आज रात गए जब होगी तो पूरा लाहौर और यही हाल बाकी शहरों का होगा। लोग उमड़ उमड़ सड़कों पे आएंगे और बच्चे जो हैं वो तो और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन का इंतज़ार करते हैं। यकीन जानिए, अगर मैं इसकी तह में जाऊँ तो जहाँ इस दिन की मुझे भी उतनी एक्साइटमेंट है, उतनी ही खुशी है, वहाँ मुझे समझ नहीं आती कि इस दिन को मैं सेलिब्रेट करूँ या ना करूँ, इसके ऊपर सीना को भी करूँ। वजह उसकी बड़ी सादा सी और सिंपल सी है। ये मुल्क जो है ये एक बंदे के ज़ाती काविश से सिंगल हैंडेडली उसकी कोशिशों से ये वजूद में आया। उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्नाह, जो कि अजीम कायद के तौर पे या कायद आज़म के तौर पे, आज उनका असली नाम शायद हमें इतना ना मालूम हो, लेकिन कायद आज़म का नाम जो है हर बच्चे बड़े बूढ़े पैदा होते ही हमारी ज़ुबानों पे अज़बर करा दिया जाता है और अभी तक अज़बर हो रहा है। मेरी तकलीफ़ क्या है, मैं जब कायद आज़म की स्ट्रगल को देखता हूँ और पाकिस्तान के बनने के मुख्तलिफ मराहिल और मदारिज जो हैं उसके ऊपर गौर व खौस करता हूँ, उसके अंदर झांकता हूँ, उसकी तहकीक करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जैसे हम जो है जो कायद आज़म का बयानिया है उससे बड़े कोसों दूर चले गए। लगता नहीं है बल्कि ये अमलन हो चुका है कि हम कायद आज़म के बयानिया से कोसों मीलों कहीं दूर चले गए, बल्कि वो कहते हैं पोल्स अपार्ट। ये जो स्ट्रगल है मुसलमानों की पाकिस्तान हासिल करने के लिए, जंग आज़ादी भी कह सकते हैं 1957 की, फिर सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक को भी कह सकते हैं, फिर अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद को भी कह सकते हैं, जिसके अंदर खदोखाल और ये चीज़ें आई। उससे पहले 1915 में कायद आज़म के, 1914 में कायद आज़म के लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ के इजलास के अंदर जो 14 निकात थे उसके अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरह की नाक नक्शा के साथ, जबकि कायद आज़म कांग्रेस के अंदर थे, यही पेश किया गया था कि मुसलमानों को क्या क्या प्रोटेक्शन चाहिए और उसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार होने चाहिए और मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरियाज़ हैं उसके अंदर मुसलमान किस तरीके से अपने इख्तियारात के साथ रहें। ये और जिसको कहने तारीख़ी और तहकीकी बहस है कि वो फिर आया उस तरीके से होना चाहिए था या एक मुल्क बनना चाहिए था। बहरहाल नतीजा ये निकला कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। इससे पहले भी जब कायद आज़म दिल बर्दाश्त हो के कुछ उनके ज़ाती ज़िंदगी में वाक़यात हुए, उनकी बीवी की 1928 में डेथ हो गई और फिर बाद के हालात में भी कि कांग्रेस ने भी उनको कॉर्नर कर दिया और बहुत सारे यहाँ पे मसाइल ऐसा हुए तो इंग्लिस्तान चले गए। 4-5 साल बाद उनको बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ और मिन्नत समाजत के साथ जब पाकिस्तान वापस हिंदुस्तान वापस लाया गया तो वहाँ पे उन्होंने एक नई स्ट्रगल शुरू की, लेकिन उसका कोई सच नतीजा ना निकला, क्योंकि 1936 के अंदर 37 के अंदर एक बड़े फेमस इंतखाबात हुए थे जो तकरीबन आम इंतखाबात ही समझे गए थे। हालांकि उसके अंदर सिलेक्टेड लोग थे, जो लोग रेवेन्यूज़ देते थे या ख़ास किस्म के लोग थे, उनको वोट का हक था, लेकिन चलो उसको आम समझा गया। वो 1935 में ऑल इंडिया एक्ट के तहत हुए थे, जो कि उस वक़्त का आइन समझा गया हिंदुस्तान का, एक अंग्रेज़ों ने नाफिज किया और उस आइन के तहत आइनी हुकूमतें बनी। तो मुस्लिम लीग को जिसकी क़यादत कायद करे तो बड़ी उसको जिसको कहना चाहिए कि बुरी शिकस्त हुई। बहरहाल में पंजाब में गो मुसलमानों की हुकूमत बनी, लेकिन मुसलमान वो नहीं थे जो मुस्लिम लीग के थे, यूनियनिस्ट थे, जो बाद में किसी न किसी तरीके से मुस्लिम लीग की मदद भी करते रहे।
بہرحال کوئی خاطر خواہ کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا یا مسلمان توجہ نہیں دے رہے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قائد اعظم نے علامہ اقبال کے 9 خطوط جب شائع ہوئے 1941 میں، جو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے تھے، تو ان کے اوپر لکھا کہ اقبال ہمیشہ اپنا جو پیش لفظ ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علامہ اقبال ہمیشہ رہنمائی کرتے رہے میری، اور بہت ساری تفصیل کے ساتھ لکھا۔ بہرحال ان خطوط کے اندر ایک خط نمبر 9 تھا جو بڑا اہم تھا، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ایک ولیم مرڈز ہے جن کا ایک PhD تھیسس تھا جو 1948 کے اندر شائع ہوا، جبکہ قائد اعظم کے اوپر بہت کوئی مواد نہیں تھا۔ 1950 میں وہ ان کا PhD کا مقالہ یا ان کا جو ڈیزرٹیشن ہے وہ شائع ہوا، اور کتاب کی شکل میں کراچی کے ڈاکٹر شاید MR کاظمی ہیں کہ 2010 میں یا 11 میں انہوں نے اس مقالے کو کہیں نہ ڈھونڈ کے اور کتابی شکل میں رکھا، جس کا عنوان تھا جو مقالے کا کہ پولیٹیکل کیریئر آف محمد علی جناح، یعنی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو سیاسی سفر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ولیم مرڈز کو جب PhD کا تھیسس ملا تو انہوں نے بہت ساری باتیں جس کے اندر اسٹیبلش یہ کی کہ کیسے قائد اعظم جو تھے وہ ایک ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی اور اس کے اندر مسلمانوں کے حقوق سے 2 نیشن تھیوری کی طرف آئے اور کس طریقے سے اسلام کی طرف آئے۔ تو وہ اس میں ایک علامہ اقبال کا ایک رول بتاتے ہیں، پھر علامہ اقبال کا خط نمبر 9 کا، جب علامہ اقبال کوئی بھی میٹنگ ہوتی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، تو علامہ اقبال جب ان کو خط لکھتے تھے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ خط وہاں پہ پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب خط نمبر 9 آیا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے مسلمانوں کی توجہ دیں تو آپ کو اسلام کو سامنے لانا ہوگا، اور اسلام کے نام کے اوپر جب آپ آگے بات کریں گے تو مسلمانوں کی توجہ آپ کی طرف آئے گی، وگرنہ مسلمان آپ کے ساتھ کسی سیکولر سیاست کے لیے یا آزاد وطن کے لیے آپ کے پیچھے چلنے پر تیار نہیں ہے۔ اور یہ خط علامہ اقبال کے آخری دنوں کا اپریل 1938 میں ان کا وفات پا گئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ ہوگا کوئی جنوری فروری کا خط، تو ڈیتھ سے کچھ چند مہینے پہلے یہ خط تھا، اور یہ بڑا قیمتی خط ہے، خط نمبر 9 جو کہ قائد اعظم کو لکھا گیا، اور پھر قائد اعظم نے وہی کتابی شکل میں اپنے پیش لفظ کے ساتھ اپنی زندگی میں ہی ان کو پبلش کرایا 1941-1942 میں۔ یہی بتایا کہ اب ہمیں اسی طریقے سے انہی گائیڈ لائنس پہ، انہی گائیڈنگ پرنسپلس پہ، انہی رہنما اصولوں پہ تحریک چلانی ہے۔ وہ چل پڑی، جب تحریک چل پڑی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کو دن دونی رات چگنی ترقی ہوئی۔ چنانچہ جب 1940 میں 23 مارچ یا 18-19 مارچ تھا یا 19 یا 20 مارچ کو 3 روزہ اجلاس جو 23 مارچ کو اختتام پذیر کے ہوا لاہور کے اندر، اور پھر یہ بھی علامہ اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ تحریک جو ہے یا جو بھی چیز ہو وہ پنجاب سے چلیں، اور ہم ایک واقعہ سنتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جب علامہ اقبال سے کرسپونڈنس ہوئی تو انہوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ پنجاب سے آ کے کام کریں۔ چنانچہ وہ وہاں سے آ کے پٹھان کوٹ آ گئے دہلی سے کہ آپ پنجاب سے شروع کریں گے، اور پنجاب سے پھر وہاں سے لاہور میں آ گئے تو تحریک کامیاب ہوگی۔ خیر یہ دوسری بحث ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لاہور جو ریزولوشن تھی جس کو آج ہم قرارداد پاکستان کے نام سے ہمارے مشہور ہے، اس کے اندر تقریباً اس سے ملتا جلتا جو ہم نے آزادی حاصل کی کہ وہ ظاہر ایک چیز شیپ اپ ہو رہی تھی، کوئی آلریڈی ملک تو تھا نہیں کو آزاد کروانا تھا، یہ تو نہیں تھا کہ پورے جیسے بھارت میں انگریز نے قبضہ کیا ہوا تھا اور ایک آزادی چاہیے تھی اس سے، یہ تو تھا ایک نیا ملک تشکیل دینا تھا۔ اور یہ تاریخ انسانی میں پہلا واقعہ ہو رہا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ایک سٹرگل کے اندر ایک پوری قوم کو جگاتا ہے، اپنے پیچھے لگاتا ہے، اور پھر انگریز جیسی طاقت سے لڑ کے ایک ملک نکالتا ہے، تو اس کے خد و خال بن رہے تھے۔ تو یہ میرے لیے ثانی بحث ہے۔ اصل یہ ہے کہ 14 اگست 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ پھر اس میں صرف ایک امپورٹنٹ چیز میں منشن کرتا جاؤں کہ 1947 اور 11 سپٹمبر 1948 تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 98 یا 99 تقاریر ہیں۔ اب یہ تقاریر جو ہیں یہ، اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 1937 سے لے کے اور 1947 تک کی تقاریر دیکھ لیں، یہ پورا ان کا بیانیہ جو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ بیانیہ انہوں نے اتنے طریقے سے اور اتنے انداز سے بتایا کہ آپ، میرا خیال ہے کہ سوائے جاہل یا بدنیت لوگوں کو آپ نکال دیں
جو کہ دل کی گہرائیوں سے قائد اعظم کا احترام نہیں کرتے، لیکن منہ سے قائد اعظم کی ایک آدھ تقریر کو پکڑ کے اور قوم کے سامنے اپنا مال بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل سے وہ قائد اعظم کے اس لیے خلاف ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بیانیہ 1937 سے لے کے 48 تک کیا تھا۔ اس کے لیے مختلف مخالفتیں بھی ہوئی، کچھ بھی ایون دیندار طبقوں نے مخالفتیں کی، لیکن قائد اعظم صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب وہ نکلے تھے تو جو کہا گیا کہ گو یہ نعرہ تھا، گو کہ مسلم لیگ کے کسی منشور کا ایسا نہیں تھا، لیکن نعرہ قائد اعظم کے سامنے بھی لگتا رہا، اور پھر قائد اعظم کی تقاریریں جو تھیں ان میں بے شمار جگہ پہ انہوں نے جب یہ کہا کہ جو ہم نظام چلائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں چلائیں گے، اور اس کو دو قومی نظریہ بھی کہا گیا، جس کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک نظریاتی مملکت وجود میں ہے، اور اس کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہر جگہ پہ تفصیل سے بیان کیا۔ ایک یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ بیانیہ کیا دیکھے گا، اور اسی بیانیہ کے پرتوں میں، اسی بیانیہ کے سائے میں 48 کے اندر ہم نے قرارداد مقاصد اسی اسمبلی نے پاس کی جس اسمبلی نے پاکستان بنایا تھا، اور لیاقت علی خان جو بانیان پاکستان کے اندر نمبر 2 تھے اس اسمبلی کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے سب نے مل کے یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی کہ پاکستان کو قرآن و سنت کے مطابق ایک مملکت استوار کی جائے گی۔ دوسرا قائد اعظم نے اس کے ضمنی ایک بیانیہ تھا، اور میں حیران ہوں کہ اور کئی چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے بہت کی، لیکن جو اصل سٹرونگلی کی وہ یہ تھی افواج پاکستان کے پیغام۔ کچھ 3 یا 4 دفعہ ٹوٹل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملا کہ ایک دفعہ رسال پور کے اندر وہ ایک ریجمنٹ کو یا ایک ڈویژن کو ایڈریس کر رہے تھے، وفات سے 3 مہینے پہلے اسٹاف کالج کوئٹہ میں، اور ایک ان کی اور تقریر ہے جو کہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد یا ان 98 تقاریر میں کی، تو اس میں انہوں نے بڑے واضح طریقے سے ٹھوک بجا کے کہا، جو سال میں تقریر کی اس کے اندر اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی آپ یہ تھی 47 میں تقریر شاید اکتوبر یا سپٹمبر میں پاکستان بننے کے 1-2 مہینے بعد، انہوں نے کہا جی آپ جتنے جلدی اپنے آپ کو آپ نے ڈسپلن کر لیا اور ایک فوج یونٹ کے طور پہ سامنے آئی، اس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ لیکن میری جو اصل آپ کو پیغام یہ ہے کہ جو میں فوج تیار کرنا چاہتا ہوں، یہ امپورٹنٹ بات ہے، جو میں فوج تیار کرنا چاہتا ہوں وہ پورے عالم اسلام کی فوج ہونی چاہیے، وہ پورے عالم اسلام کی فوج ہونی چاہیے، یعنی کہ امپورٹنٹ یہ نہیں کہ فوج کو کیا کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی فوج ہونی چاہیے، امپورٹنٹ یہ کہ ان کے دماغ کے اندر وہ کیا بات تھی کہ جیسے یہ فکرہ سامنے نکلوایا، پھر فلسطین کے بارے میں ان کے بارے میں بیانات ہیں وہ پھر کسی نے اکٹھا کریں گے۔ لیکن اس سے ایک اور اس سے ملتا جلتا یا اس سے کسی اور زاویے سے دوسرا بیان جب اسٹاف کالج میں گیا، اور ایک اور بیان تھا، یہ 2 تقاریر بڑی اہم ہیں، یہ کسی میں تفصیل سے بیان بتاؤں گا۔ بڑی مختصر تقریر کی کہ چند مہینے قائد اعظم اس وقت بڑی صحت ان کی بہت بری طرح گر چکی تھی، اور شاید وہ گئے اس لیے تھے کوئٹہ میں آخری دنوں میں زیارت میں ریسٹ کرنے اپنی صحت کے ہاتھوں مجبور ہو کے، تو وہاں اسٹاف کالج میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو تقریر کر لی کوئی 3-4 منٹ کی، کل ٹوٹل 6-7 منٹ کی تقریر ہے، 500-700-800 پورے لفظ ہیں اس تقریر کے، یعنی کہ تقریر ختم ہو گئی ہوگی 7-8 منٹ کے اندر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو جب وہ تقریر کر چکا تو ہاں میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، میری چند یہاں پہ آفیسر سے بات ہوئی ہے، وہاں پہ جو یہاں انہوں نے وہاں نہیں کہا، انہوں نے کہا میری چند 2-3 بڑے ہائی رینکنگ آفیسر سے انٹریکشن ہوا ہے، وہاں تو جو سب سے تھے وہاں پہ لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خان تھے جو بعد میں پاکستان کے صدر بنے، وہاں پہ میجر شہزادہ یعقوب علی خان تھے، اور اس طرح کے لوگ تھے جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے، سارے وہ جتنے تھے وہ تقریباً سارے لیفٹیننٹ جنرل بنے وہاں موجود تھے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ جو حلف آئین کے تحت اٹھاتے ہیں شاید آپ اس کو ایک رسم سمجھتے ہیں، آپ نے اس کے الفاظ پہ غور نہیں کیا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آئین پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور آج کا آئین پاکستان ایکٹ آف انڈیا ایکٹ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ جو طاقت کا یا پاور کا یا ایگزیکٹو پاور کا جو سرچشمہ ہے وہ آپ کا گورنر جنرل ہے یا ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور جو کمانڈ وہاں سے آئے گی صرف وہی قانونی ہوگی، باقی ساری اللیگل ہوگی۔ میں نے کیا فرمایا، چند افسران سے گفتگو کرتے مجھے تاثر ملا ہے کہ جیسے وہ اپنے حلف کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ یہ تھا وہ 2 چیزیں جس سے ہمارا آغاز ہوا، اور یہ تھا وہ پاکستان کا بیانیہ جہاں سے ہم چلے تھے۔ افواج پاکستان کے بارے میں بھی جو میں نے کل بھی کہہ چکا، آج ٹی وی پہ وہ نہیں دکھائیں گے کیونکہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا، ہم نے یہاں پہ مشرف کو بچانا ہے۔ ہم کہاں غلط چلے گئے، پہلے تو ہوا کہ
اس کو چھوڑ دیں کہ جی 10 مارچ 1951 کے اندر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خلاف ایک سازش ہوئی جو کہ کو مکمل نہ ہوا اور وہ وہاں پہ ناکام ہو گیا، لیکن فوجیوں نے راولپنڈی کے اندر GHQ میں جتنی پاکستان کی سینئر فوجی قیادت تھی، جنرل اکبر اور جنرل نذیر اور جو بھی تھے، ان ساروں نے لیاقت علی خان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد فالو اپ میں لیاقت علی خان کو کچھ عرصے بعد ان کو شہید کر دیا گیا اکتوبر میں۔ اب لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جب خواجہ ناظم الدین صاحب وزیر اعظم بنے، جو اس سے پہلے گورنر جنرل تھے، تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1953 کے اندر بھی ان کو سال بنے نہیں ہوا تھا کہ گورنر جنرل غلام محمد اور جنرل ایوب خان جو آرمی چیف آف سٹاف تھے اور جنرل سکندر مرزا جو کہ ڈیفنس سیکرٹری تھے، انہوں نے ان کو دفتر میں بلایا، وزیر اعظم کو بلایا اور کہا کہ آپ جو ہے ریزائن لکھ دیں۔ خواجہ ناظم الدین صاحب نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جی وگرنہ ہمیں آپ کو ڈسمس کرنا پڑے گا کیونکہ گورنر جنرل صاحب آپ کو برخاست کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ریزائن نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا۔ یہ وہ فینٹ تھا، یہ وہ جن تھا، یہ وہ ایول سپرٹ تھی جو پاکستان کے اندر، پاکستان کے نظام کے اندر مکمل طور پہ گھس گئی تھی، اور یہاں سے ہماری پٹڑی چینج ہو گئی۔ اس کا احساس ہمیں اتنا شدت سے اس وقت تک نہ ہوا جب تک کہ پاکستان ٹوٹ نہ گیا، لیکن یہ سپرٹ جو تھی اس نے پھر جو پیچھے اس سے 53 سے لے کے 1971 تک پاکستان ٹوٹنے تک جو کرتب کیے، جو قشمیں کیے، میرے پچھلے ویلاگ میں کئی دفعہ آ چکا ہے، اس میں پھر کبھی کئی دفعہ ڈسکس بھی کریں گے، ڈیٹیل اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ فیڈ ان دا سسٹم یا جس کو کہنے کہ ڈیمن ان دا سسٹم یا ایول اسپرٹ ان دا سسٹم یا ایک جن اور بھوت ان دا سسٹم جو تھا نظام کے اندر، وہ یہ 53 کے اندر گھسا تھا، آج بڑا جمان ہے۔ میں اس کی طرف اس کو اختتام میں ایسے ہی کروں گا۔ اب جس کی وجہ میں کیوں نو ہو کر نہ ہوں، کیوں میں نے کہا کہ 14 اگست کا دن جو ہے میرے لیے سینہ کوبی کا دن ہے، کیونکہ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں اور بہت کچھ کھونے کے قریب ہیں۔ یہ وہ جن تھا جو گھس آیا، اور پھر سے آسا سے کیسے کیسے جن موٹا ہوتا گیا، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے آتا گیا۔ نظام جو ہے یہاں سے پٹری سے اتر گیا۔ ایک چیز جو ہے جو جملہ مترجہ سمجھیں یا جملہ غیر مترجہ سمجھیں یا امپورٹنٹ ایک کومنٹ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جب میں جوان ہو رہا تھا، یہ پاکستان ایک 3 نسلوں کی کہانی ہے۔ ایک وہ نسل جسے پاکستان بنایا، ایک وہ نسل جسے پاکستان چلایا، ایک وہ نسل جو آج پاکستان چلانے کے لیے اب تیار ہو رہی ہے، یا پاکستان جن کے حوالے تقریباً ہو چکا ہے یا ہوا چاہتا ہے، وہ نسل آتی ہے۔ یہ 3 نسلیں جو ہیں یہ مل کے، جو کہ 8-10 سال سے وہ نسل جوان ہو کے پاکستان کے عملی معاملات میں داخل بھی ہو چکی ہے، اور کچھ لوگ اب داخل ہوا چاہتے ہیں۔ یہ 3 نسلوں کی کہانی ہے۔ جب میں جوان ہو رہا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا تھا یہ نظریاتی مملکت ہے، اور اس کو نظریاتی مملکت بننے سے روکنے کے لیے نہ صرف دنیاوی قوتیں، مختلف ادارے، ہاں یہاں کے فوجیوں کو آگے کر کے ایوب خان کا معاشرہ لگا کے بظاہر دین کا ڈھنڈورا پیچ کے اس کو دین سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، یعنی دولے جائے گیا۔ میں جب تھا اس وقت کمیونزم جو تھا پوری دنیا کے اندر تمطراق کا بہت بڑی نظریہ موجود تھا۔ امریکہ کو اس وقت کمیونزم سے نبرد آزمانا تھا۔ کمیونسٹ رشیا جو تھا ان کے لیے ایک وجہ نزاع تھی، چنانچہ ہر جگہ پہ تقریباً رائٹس کے لیے ان کا اگر ہمدردی نہیں تھی تو دشمنی بھی نہیں تھی، کیونکہ پہلی چیز تھی کہ وہ نپ دا ایول ان دا برڈ، کہ کمیونزم کو اس کی جڑ سے اکھاڑا۔ پاکستان جیسے ملکوں میں تو بالکل ہی نہ نپنے دو، کیونکہ انڈیا جو تھا وہ لیفٹ کے ساتھ مل گیا تھا، اور نہرو کی حکومت جو تھی وہ لیفٹ لینک حکومت تھی، اور ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ جو غیر جانبدار ممالک کی تنظیم تھی جو رشیا نے اپنے نیچے بنا، نیٹو کے مقابلے نان الائنمنٹ، جو نان الائنڈ کنٹریز کہتے تھے یا نان الائنڈ موومنٹ تھی، وہ رشیا نے نیٹو کے مقابلے میں ایک بنا رکھی تھی۔ وہ اس طرح کا الائنس تو نہیں تھا، لیکن اس سے ملتا جلتا۔ اب اس میں ہمیں یہ ہم تو یہ کہتے رہے کہ جی کہ انقلاب اسلامی انقلاب، مقابلے میں لیفٹ والے کہتے تھے انقلاب سرخ انقلاب۔ ظاہر ہے ان کی جگہ نہیں بنتی تھی، کوئی عوام کے اندر ہماری جڑیں تھی۔ کسی طریقے سے بھٹو صاحب کی حکومت بھی آئی تو بظاہر تو وہ ان کے پاس رائٹسٹ میں جگہ نہیں تھی، لیفٹسٹ کی انہوں نے سپورٹ لی، لیکن نعرے انہوں نے یہی کہی کہ اسلام ہمارا دین ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا اس ملک کے اندر اسلام کے علاوہ کچھ نہیں چل سکتا۔ پھر بالآخر بھٹو صاحب نے بڑے بڑے کارنامے کیے،
احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، نیوکلیر بم شروع کیا، پورے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، ان کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری جو تشکیل پائی، پھر آخر میں تو آگے انہوں نے شراب بین کی، اور شراب بین کرنے کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے اندر اسلامی قوانین نافذ کیے 1977 میں آ کے، اور سب کچھ وہ اسلام کے مطابق ملک کو ڈھالنے کے چکر میں تھے۔ تو چنانچہ لیفٹ کا تم پنپ نہیں سکنا تھا۔ میرا آرگومنٹ کو اور ہے، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ کہاں ہماری یہ بحث تھی کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کو نظریہ پاکستان کے مطابق یا قرآن و سنت کے مطابق اس کے قوانین کی ترویج ہونی چاہیے۔ 73 کا آئین بنا تو ایک اسلامی آئین ہوا، اس کا نام ہی رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ساتھ بتا دیا گیا کہ قرارداد مقاصد جو ہے اس کو پریمبلز میں شامل کر لیا گیا، جو بعد میں آگے قرارداد مقاصد کو پریمبل سے اٹھا کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ قرارداد مقاصد تھی بالکل شرعی قوانین کے مطابق قوانین بنانے تھے اور آئین بنانا تھا، اور ابھی بھی تقریباً کاغذوں میں یہی ہے کہ پاکستان قرآن اور سنت کے مطابق اور ایک آئینی ریاست ہے، اور آئین نے قرآن اور سنت کے مطابق، کیونکہ سورنٹی اللہ کی تسلیم کی گئی ہے۔ جمپ کرنا چاہتا ہوں کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ ہوا کیا آج، کیا یہ بحث ہو رہی ہے ایون میری حد تک کہ آپ پاکستان میں نظریاتی مملکت ہے، اس کو اسلام کا اور قرآن کا اور دین کا گہوارہ ہونا چاہیے؟ نہیں، آج بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی نواز شریف کی حکومت ٹائم پورا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ آج بحث یہ ہو رہی ہے کہ بے نظیر کی حکومت وقت پورا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ آج بحث یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب 5 سال گزاریں گے یا ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ یہ بحثیں کیوں ہوئیں؟ یہ بحثیں 1953 میں جو میں نے کہا نا کہ ایک جن گھس گیا تھا، وہ جن جو ہے وہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے، کہ اس کے گر بھی اس میں نئے آتے گئے، اس کے اندر ایک شیطانی یا خناسی جو تھی وہ بھی ایک ایسی آ گئی کہ اس نے وہ ساری شیطانی ترکیبیں سنیں۔ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں شیطان کی یہ اللہ میاں سے کنورسیشن دیکھے، اس کے بعد اللہ میاں جو شیطان کی ترکیب بتاتے ہیں، جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ وہ جو اس کا مکر فریب اور اس کی جو چلاکی ہیں جو اللہ میاں کے مقابلے میں کرنی ہے، تو وہ نئی سے نئی ایجاد کرتا ہے اور نئی سے نئی لے کے آتا ہے۔ افواج پاکستان نے جس طریقے سے 1953 میں گھسے، پھر نہ وہ نکل سکے، نہ ان کو اب وہ اس طرح بڑا زمانہ ہے کہ اب وہاں ان کا مکمل ڈھیر ہے، نہ ان کو اب نکلنے کا طریقہ آتا ہے۔ چنانچہ بحث کیا آج کل ہو رہی ہے؟ بحث یہ نہیں ہو رہی کہ پاکستان نظریاتی مملکت بنے گا یا نہیں، بحث یہ ہو رہی کہ پاکستان بچے گا یا نہیں بچے گا۔ پاکستان بچے گا تو کون سا ہمارا نظام ہوگا؟ دنیا کے کتنے ملکوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کا اگلا نظام کیا ہوگا؟ آیا پاکستان میں معاشرہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ چین میں یہ بحث ہو رہی ہے، ہندوستان میں یہ بحث ہو رہی ہے۔ جتنے مستحکم ملک ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا سکہ منوا لیا ہے، کیا وہاں یہ بحث ہو رہی ہے؟ کیا ترکی میں یہ بحث ہو رہی ہے؟ کیا ایران میں یہ بحث ہو رہی ہے؟ یہ اصل واردات ہوئی کہاں پہ ہے؟ اصل واردات یہ ہوئی ہے کہ بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے نظریاتی پاکستان بننے سے لے کے، اور یہ میرا لباب ہے، اس میں نوح پناہ ہوں کہ آج ہم اس فکر میں نہیں ہیں کہ قائد اعظم نے، عظیم قائد نے جو پاکستان بنایا تھا، کبھی ہم ڈسکس کرتے تھے یہ سارے ہمیں لیفٹ کے اور لبرل لے کے آتے تھے 11 اگست کی تقریر، 11 اگست کی تقریر قائد اعظم کی، اس کو تو میں بھی دل و جان سے دل سے لگاتا ہوں، لیکن میں ان میں سے اپنی مطلب کا موقف نہیں نکالتا ہوں۔ اس کا ایک ذہن میں رکھیں کہ 11 اگست کو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، اور دوران جتنی انہوں نے 8 10 15 تقریریں کی، پھر 14 اگست کو یا 15 اگست کو پاکستان بننے کے بعد جب پہلی دفعہ اس نے فارمل ایڈریس کیا، ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے تھے اسمبلی کے، ایز اے گورنر جنرل پریزیڈنٹ آف دا اسمبلی، تو انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کے اندر انہوں نے صرف ایک ہی بات کی تھی، اور وہ بات اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حالات جو تھے وہ تھے کیا پہ، گاجر اور مولیوں کی طرح مسلمان جو ہے کٹ رہے تھے، اور ادھر سے بیچارے اس ریئیکشن میں یہاں پہ ہندوؤں کو اور سکھوں کو مارا جا رہا تھا، اور عورتیں مسلمانوں کی وہاں پہ انڈیا میں ریپ ہو رہی تھی، خاندان جدا بیٹھے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون سے رشتہ داروں کو زندہ ہیں۔ کئی لوگ تو آپ حیران ہو، دل دہلا دینے والے کہ 30 40 سال بعد سگے بھائی جو ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہوئے ملے، کہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کوئی بکر میں سیٹلڈ ہے، کوئی کراچی میں سیٹلڈ ہے، کوئی میاں چنو میں سیٹلڈ ہے، کسی کو نہیں پتہ کون کہاں پڑا ہے۔ ان حالات میں 11 اگست کو کیا تقریر کرتے؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے شاہ زیب خان صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں سے معاہدہ کیا،
تو یہ بات بالکل انہوں نے اسلامی شعور قرآن و سنت کے اصول و ضوابط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ جس میں کہا گیا تھا مسلمانوں کو وارن کیا تھا کہ جو بندہ یہ حدود تجاوز کرے گا وہ اللہ اور اللہ رسول کی دی جو حدود ہیں ان کو تجاوز کرے گا. چنانچہ اس بحث، لیکن اب اس بحث سے ہم نکل آئے ہیں. اب کس بحث میں ہیں؟ ہم اس بحث میں ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا اگلا نظام کیا ہوگا. آیا نواز شریف صاحب جو ہیں ووٹ کے دور کے بیانیے پہ بھی کھڑے رہیں گے یا نہیں کھڑے رہیں گے؟ کیونکہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تینوں بڑی جماعتیں، ایون جمعیت علماء اسلام، ان کو میں نظریاتی جماعت نہیں سمجھتا ہوں. یہ چاروں بڑی جماعتیں، جماعت اسلامی مختلف ہے لیکن جماعت اسلامی چونکہ اس وقت اس طرح پاور میں سامنے نہیں ہے تو اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ساری بڑی جماعتیں جو ہیں بشمول کئی علاقائی جماعتوں کے، ان میں نظریہ نام کی چیز نہیں ہے. اب میرا ان سے مطالبہ صرف یہ ہے، میرا جو بیانیہ تبدیل ہوا، اور یہ میری ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ آپ کسی اصول کے اوپر استوار کریں. کم از کم اس جن کو جو 1953 میں پاکستان کے نظام میں گھسا ہے، جس نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، جس کو ملک کو توڑا ہے، ملک کی معیشت آج بھی دگر دوں ہے، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2018 کا الیکشن چرایا تھا، جنہوں نے 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا تھا، جنہوں نے 1958 میں مارشل لا لگایا تھا، جنہوں نے 1968 کے اندر یحییٰ خان کی صورت میں مارشل لا لگایا تھا، جس نے 1977 میں ایک منتخب گورنمنٹ الٹائی تھی، اور جنہوں نے 1999 میں نواز شریف کو بغیر کسی وجہ کے اس بات پہ کہ نواز شریف نے اپنی مرضی کا آرمی چیف کیوں بنا دیا ہے، اس کی سزا کے طور پہ اس کو جلا وطن کیا. یہ ساری چیزیں جی اسی جن نے کی، اور وہ جن جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے اب سیاسی لوگ سارے بے بس ہیں. اگر کوئی سیاسی جماعت یہ بیڑا اٹھاتی ہے تو یہ آج کا بیانیہ ہے، اور یہ بیانیہ قائد اعظم کا بیانیہ نہیں تھا. قائد اعظم کے بارے میں واضح اصول بتا کے گئے تھے. چنانچہ پاکستان کے کیا مقاصد تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا بریفسٹ. اب اتنے تھوڑے وی لاگ میں، جبکہ میرا پروڈیوسر کہتا ہے جی کہ آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، اس کو بند کریں. اور اس کے بعد مجھے آپ بتائیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو اس میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ میں نے ایک سرسری جائزہ لیا. اور پھر ہم نے کہاں جانا تھا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کیا ہونے کو ہے کہ ادھر سے پوری دنیا جو ہے افغانستان کے اندر حرکت کرتی ہے، ادھر سے ہم اپنے آپ کو بے بس فیل کرتے ہیں. اور بے بس بھی ایسے ویسے نہیں، اس طرح لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر یہ مصیبت افغانستان میں نہیں آئی، یہ مصیبت پاکستان میں ہے. آج طالبان کابل سے 45 میل کے فاصلے پہ ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ کابل سے 45 میل کے فاصلے پہ نہیں ہے، پاکستان سے 45 میل کے فاصلے پہ ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان اور فاٹا جو ہے ان کے اندر ایک گھمسان کی جنگ اللہ نہ کرے یا مسائل پیدا ہونے ہیں. پاکستانی فوج بھی اندر سے ان کو الرٹ ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے. 14 اگست کے دن آج یہ چیزیں ڈسکس کرنے والی نہیں تھی، اور آج خوشی منانی تھی. لیکن اہل وطن مجھے بتاؤ، میرے پاس آپ کے لیے کچھ پیش کرنے کو ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ جو میری نسل ہے، جس نے قائد اعظم کی نسل نے جب پاکستان بنایا تھا تو میری نسل نے پاکستان چلانا تھا. میں اپنی نسل کے بیاپ پہ 10 بستہ اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ میری نسل جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے، اور آج اگلی نسل جو ہے اگر وہ ایک بیانیے کی کنفیوژن کا شکار ہے، اگر وہ پاکستان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پولرائزیشن کا اور لڑائی مار کٹائی کا شکار ہے، اور اگر ان کا مستقبل جو ہے اللہ نہ کرے مخدوش ہو چکا ہے میرے بچوں کا یا باقی پاکستان کے بچوں کا، تو اس کے ذمہ دار میری نسل ہے، اور ہمیں یہ ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. وما علینا الا البلاغ.